जब खामोशी गरजने लगे तो समझ जाएं कहीं कोई राज बंद है। एक साइकिल सवार पर जब ऊपर वाले का हाथ हो तो वो किस तरह पैडल मारता, वक्त की गर्द झाड़ता, तहत देने का जमीन पर अपने तामीराती निशान छोड़ता, आसमान छूने की कोशिश करता है। ये कहानी है 8 फरवरी 1954 को सियालकोट में पैदा होने वाले एक ऐसे शख्स की जो कई सालों तक पाकिस्तान में कंक्रीट के बादशाह माने जाते थे। अदलिया का क्या कहें, आज तक यही खुलकर सामने नहीं आ सका कि दबंग चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के साहबजादे अरसलान इफ्तिखार का मलिक रियाज से क्या मफादाती रिश्ता था। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने 460 अरब का सेटलमेंट किया। ये पाकिस्तान की अदालती तारीख का सबसे बड़ा मुआहिदा था। अलकादी ट्रस्ट केस में नैब का इल्ज़ाम है कि मलिक रियाज ने इमरान खान को ज़मीन बतौर तोहफा दी ताकि नेशनल क्राइम एजेंसी का मामला दबा दिया जाए। प्रोजेक्ट्स बंद हैं, मुलाजिमीन बेरोजगार और सरमायाकार दम बखुद हैं। हालात इस हद तक पहुंच चुके हैं कि हम पाकिस्तान में बहरिया टाउन की तमाम सरगर्मियां मुकम्मल तौर पर बंद करने पर मजबूर हैं। क्या मलिक रियाज वाकई मुजरिम है या सिर्फ एक और सियासी बिसात पर कुर्बानी का बकरा? अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एंगल 360 और मैं हूं आपकी मेज़बान समीन नवाज। जब खामोशी गरजने लगे तो समझ जाएं कहीं कोई राज बंद है, और अगर वो खामोशी किसी ऐसे शख्स की हो जो 20 साल तक इक़्तिदार, अदलिया, मीडिया और कारोबार की गठजोड़ का इस्तिआरा रहा हो तो सवालों का तूफान उठना लाजमी है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मलिक रियाज हुसैन की। वही मलिक साहब जिन्होंने हमें बताया था कि पाकिस्तान में तरक्की सिर्फ उस वक्त मुमकिन है जब आप सिस्टम को समझें। अब वही सिस्टम, वही रियासत, वही अदालतें उन्हीं पर सवाल उठा रही हैं। ये कहानी है 8 फरवरी 1954 को सियालकोट में पैदा होने वाले एक ऐसे शख्स की जो कई सालों तक पाकिस्तान में कंक्रीट के बादशाह माने जाते थे। प्राइवेट जेट्स, सियासी ताल्लुकात और जदीद तर्ज ज़िंदगी की हाउसिंग सोसाइटीज़ के ज़रिए उन्होंने एक नई दुनिया बनाई। इनकी कंपनी सिर्फ एक ब्रांड नहीं बल्कि एक तर्ज ज़िंदगी बन गई। खूबसूरत मसाजिद, निजी चिड़ियाघर, डांसिंग फाउंटेन्स, गार्डेड कम्युनिटीज़, अवाम ने अपनी तमाम जमा पूंजी यहाँ घर बनाने में लगा दी। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने लाखों भेजे, सियासतदान उनके दर पर झुके और अब वो सब कुछ खतरे में है। ये कहानी है पाकिस्तानी रियल एस्टेट टाइकॉन मलिक रियाज हुसैन की, जो पाकिस्तान में जदीद तर्ज रिहाइश के बानी हैं। किस तरह एक टाइकॉन ने रेत से शहर बसाए और अब अरबों की करप्शन, जमीन पर कब्जे और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात का सामना कर रहे हैं। सियासतदानों का उरूजो ज़वाल तो पाकिस्तान में खैर एक मामूल की कहानी है, मगर मलिक रियाज पर ज़वाल साज़ों का हाथ पड़ना गैर मामूली है। ये चीनी एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से अली बाबा के अरबपति मालिक जैक मा से बड़ी कहानी है। मलिक रियाज बजाते खुद खिड़की तोड़ फिल्म है, मगर उनके गिर्द घेरा तंग करने की कोशिश ब्लॉकबस्टर है। कहानी सुनने में बड़ी सिंपल है। एक साइकिल सवार पर जब ऊपर वाले का हाथ हो तो वो किस तरह पैडल मारता, वक्त की गर्द झाड़ता, तहत देने का जमीन पर अपने तामीराती निशान छोड़ता, आसमान छूने की कोशिश करता है। और जब इसी आसमान के सितारे गर्दिश में आते हैं तो फिर वो कौमी एहतिसाब ब्यूरो भी आंखें दिखाने लगता है, जिसकी निगाहों से किसी का कुछ भी पोशीदा नहीं। बहरिया टाउन के नाते से मलिक रियाज का नाम सन 1996 से अवामी याददाश्त में इंजेक्ट किया गया। बेनज़ीर से नवाज शरीफ तक, परवेज़ मुशर्रफ से इमरान खान तक जो भी बावर्दी या बिलावर्दी आया, सबको ज़वाल आता चला गया, मगर मलिक साहब फलते फूलते गए। मलिक साहब ने कभी ये तासुर नहीं झुटलाया कि उनके पास वीडियोज़ और तस्वीर का सबसे बड़ा निजी ख़जाना है। भला किस किस ने मलिक रियाज के निजी तैयारे पर सवारी नहीं की? कौन सा दर था जो उनके लिए खुलजा सिमसिम नहीं बना? सन 2018 के इलेक्शन के बाद मुंतखब आज़ाद अरकान असेंबली को ढोकर इस्लामाबाद पहुंचाने के लिए जो दो जहाज़ सबसे ज़्यादा मशहूर हुए, उनमें से एक जहांगीर तरीन और दूसरा मलिक रियाज का था। कौन सा ऐसा सियासतदान है जिसने कभी ना कभी आला सतह राब्तों के लिए मलिक रियाज का पुल इस्तेमाल नहीं किया?
میڈیا نے اس ملک میں سیاستدانوں اور عدلیہ تک بھلا کس کو چھوڑا، مگر بھلا وہ ملک ریاض یا ان کے تعمیراتی منصوبوں کا جس پر انگلی اٹھانا تو دور کی بات، اس بابت سوچنا بھی نوکری داؤ پر لگانے جیسا تھا۔ حتیٰ کہ وفاقی وزراء اپنی پریس کانفرنسز میں کسی مشرقی بہو کی طرح ان کا نام لینے کے بجائے ایک معروف کاروباری شخصیت کا سرسری ذکر کر آگے بڑھ جاتے تھے۔ عدلیہ کا کیا کہیں، آج تک یہی کھل کر سامنے نہیں آ سکا کہ دبنگ چیف جسٹس افتخار چودھری کے صاحبزادے ارسلان افتخار کا ملک ریاض سے کیا مفاداتی رشتہ تھا۔ اس اسکینڈل میں سزا و جزا کا کیا ہوا؟ 2012 میں ملک ریاض حسین نے سابق چیف جسٹس آف پاکستان افتخار محمد چودھری کے بیٹے ارسلان افتخار چودھری کے خلاف عدالتی کارروائی میں ثبوت فراہم کیے تھے۔ اپنے حلف نامے میں ملک ریاض نے کہا کہ انہیں چیف جسٹس کے بیٹے کی جانب سے نقد رقم اور دیگر تحائف کے لیے بلیک میل کیا گیا، اور یہ کہ ان کے بیٹے کی سرگرمیوں کے بارے میں چیف جسٹس کو کئی مہینوں تک انتباہات پر توجہ نہیں دی گئی۔ ارسلان افتخار چودھری نے بعد ازاں بلوچستان بورڈ آف انویسٹمنٹ کے وائس چیئرمین کے عہدے سے بھی استعفیٰ دے دیا۔ ملک ریاض اس وقت پاکستان کے سب سے بڑے کرپشن سکینڈل کے مرکز میں ہے۔ ملک ریاض کے بقول وہ سیاسی مہرہ اور سلطانی گواہ بننے سے انہوں نے انکار کیا جس کی پاداش میں شاہی غضب آج وہ بھگت رہے ہیں، جبکہ نیب کا کہنا ہے کہ وہ لینڈ ڈیولپر نہیں، لینڈ گریبر ہیں، ریاستی و نجی املاک کو اربوں کا ٹیکہ لگانے کے مجرم ہیں۔ لہٰذا اگر دبئی میں بھی کوئی ملک ریاض کے پروجیکٹ میں سرمایہ لگاتا ہے تو وہ منی لانڈرنگ کا مجرم تصور ہوگا۔ 2019 میں سپریم کورٹ نے 460 ارب کا سیٹلمنٹ کیا۔ یہ پاکستان کی عدالتی تاریخ کا سب سے بڑا معاہدہ تھا۔ اسی برس برطانوی نیشنل کرائم ایجنسی نے 190 ملین پاؤنڈ ضبط کیے۔ ملک صاحب نے کہا یہ میرے ذاتی معاملات ہیں، مگر پھر ریاست پاکستان نے اسی رقم کو قومی دولت کی واپسی قرار دیا۔ پاکستانی حکام کی جانب سے ان کی آمدنی اور نقدی اخراجات کے ذرائع سے آگاہ کیے جانے کے بعد برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی نے ملک ریاض حسین کے خلاف تحقیقات شروع کی۔ دسمبر 2018 میں برطانیہ کی ہائی کورٹ نے کرائم ایکٹ کے تحت 2002 ملین پاؤنڈز کو منجمد کر کے 20 تک کر دیا تھا۔ اگست 2019 تک کل 9 عدالتی احکامات نافذ ہوئے، جس سے برطانوی حکام کو 140 ملین پاؤنڈز رکھنے کے قابل بنایا گیا۔ تمام عدالتی احکامات اثاثوں اور نقدی کے خلاف کیے گئے تھے، نہ کہ ان کے اصل یا فائدہ مند مالک کے خلاف۔ این سی نے تبصرہ کیا کہ ملٹی ملین پاؤنڈ کا تصفیہ جرم کی تلاش کی نمائندگی نہیں، 190 ملین پاؤنڈ کے اثاثوں اور نقدی کا کنٹرول برطانیہ کی ہائی کورٹ کے حکم کے تحت پاکستانی حکام کو واپس کر دیا جائے گا، جنہوں نے مشورہ دیا کہ وہ برطانیہ کی عدالتوں سے کہیں گے کہ کوئی بھی اثاثہ فروخت کریں اور رقم نقد واپس کریں۔ یہ رقم عدالت عظمیٰ پاکستان کے قائم کردہ اکاؤنٹ میں منتقل کی گئی تھی، جو ایک الگ کیس میں بحریہ ٹاؤن پر عائد کیے گئے 460 ارب روپے جرمانے کی وصولی کے لیے جرمانے کی واپسی کی مد میں دی گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر سب کچھ قانون کے مطابق تھا تو اتنی بڑی رقم کیوں واپس ہوئی، اور اگر واقعی غیر قانونی تھا تو مجرم کون ہے؟ القادق ٹرسٹ کیس میں نیب کا الزام ہے کہ ملک ریاض نے عمران خان کو زمین بطور تحفہ دی تاکہ نیشنل کرائم ایجنسی کا معاملہ دبا دیا جائے۔ نیب کہتی ہے یہ رشوت تھی، بحریہ ٹاؤن کہتا ہے یہ سرمایہ کاری تھی۔ سچ کیا ہے یہ تو شاید تاریخ بتائے گی، لیکن فی الحال ہمیں دکھائی دے رہا ہے ایک ایسا منظر جہاں ایک طرف طاقتور شخصیات نیلامی کے کٹہرے میں کھڑی ہیں اور دوسری طرف عوام کا اعتماد داؤ پر لگا ہوا ہے۔ رواں برس جنوری میں نیب نے بحریہ ٹاؤن کے مالک ملک ریاض کے خلاف دھوکہ دہی اور فراڈ، سرکاری اور نجی زمینوں پر قبضے کے معاملات پر نوٹس جاری کیا تھا۔ نیب سے جاری بیان کے مطابق ملک ریاض اور ان کے ساتھیوں نے بحریہ ٹاؤن کے نام پر کراچی، تخت پڑی، راولپنڈی اور نیو مری میں زمینوں پر قبضے کیے۔ ملک ریاض نے سرکاری اور نجی اراضی پر ناجائز قبضہ کرنے کے بغیر اجازت نامے کے ہاؤسنگ سوسائٹیز قائم کرتے ہوئے لوگوں سے اربوں روپے کا فراڈ کیا ہے۔ ملک ریاض نے بحریہ ٹاؤن کے نام پر پشاور اور جامشوروں میں زمینوں پر قبضے کیے۔ انہوں نے بغیر نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ زمینوں پر ناجائز قبضے کر کے ہاؤسنگ سوسائٹیز قائم کی ہیں۔ نیب کے بیان میں کہا گیا تھا کہ نہ صرف یہ بلکہ ملک ریاض اور ان کے ساتھی لوگوں سے دھوکہ دہی کے ذریعے بھاری رقوم وصول کر رہے ہیں، اور وہ اس وقت این سی اے کے مقدمے میں ایک عدالتی مفرور ہیں۔ نیب نے بیان میں کہا کہ ملک ریاض نیب اور عدالت دونوں کو مطلوب ہیں۔
نیب بحریہ ٹاؤن کے پاکستان کے اندر بے شمار اثاثے ضبط کر چکا ہے اور اب بحریہ ٹاؤن کے مزید اثاثہ جات کو ضبط کرنے کے لیے بلا توقف قانونی کارروائیاں کرنے جا رہا ہے۔ گزشتہ دنوں اسلام آباد میں بحریہ ٹاؤن کی 6 جائیدادیں نیلام ہوئیں، 3 فروخت ہو گئیں، باقی کا انتظار باقی ہے۔ نیب نے 457 سے زائد جائیدادیں منجمد کر رکھی ہیں۔ ملک سے مفرور ملک ریاض اس وقت اربوں روپے کی منی لانڈرنگ، غیر قانونی زمین کے قبضے اور ارقادی ٹرسٹ کیس جیسے معاملات کا سامنا کر رہے ہیں۔ ہزاروں خاندان ایسے ہیں جنہوں نے بحریہ ٹاؤن میں گھر خریدے، اب ان کے گھروں کی قانونی حیثیت مشکوک ہو چکی ہے۔ پروجیکٹس بند ہیں، ملازمین بے روزگار اور سرمایہ کار دم بخود ہیں۔ بحریہ ٹاؤن کے چیئرمین ملک ریاض نے اپنے خلاف قومی احتساب بیورو کی کارروائی کے نتیجے میں سوسائٹی کی سروسز بند کرنے کا اعلان کیا ہے، جس کے بعد وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے تسلی دی ہے کہ بحریہ ٹاؤن کے رہائشیوں کے جملہ حقوق محفوظ ہیں۔ یہ کارروائی صرف ملک ریاض، بحریہ ٹاؤن کے اہلکاروں اور خاندان کے ان افراد کے خلاف ہے جو غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہیں۔ بحریہ ٹاؤن میں سیکیورٹی کی سروسز سے لے کر بجلی کی سہولیات بھی بحریہ ٹاؤن انتظامیہ کے ذمے تھی، جس کی وجہ سے سوسائٹی میں بجلی کی فراہمی بھی معطل نہیں ہوئی تھی۔ عطا اللہ تارڑ نے بریفنگ میں کہا ہے کہ FIA نے بحریہ ٹاؤن کرپشن کیس میں 1 ارب 12 کروڑ روپے کی منی لانڈرنگ کے ناقابل تردید شواہد بھی حاصل کر لیے ہیں۔ سفاری اسپتال کو منی لانڈرنگ کے لیے فرنٹ آفس کے طور پر استعمال کیا گیا، جبکہ ریکارڈ اور کیش کی ترسیل ایمبولینس کے ذریعے کی جاتی رہی۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایک منظم کرپشن نیٹ ورک تھا جس کے ذریعے اربوں روپے کے غیر قانونی طریقے سے بیرون ملک منتقل کیے گئے۔ یہ کارروائی FIA کی جاری تحقیقات کا حصہ تھی، جس میں چھاپوں کے ذریعے شواہد اور دستاویزات اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔ یہ ریکارڈز تمام تر ٹرانزیکشنز میں ہنڈی اور حوالہ کے غیر قانونی طریقوں کو ثابت کرتا ہے۔ اس ریکارڈ کو اسپتال میں اس لیے رکھا گیا تھا کہ کسی کو شک نہ ہو، اور بڑی چالاکی سے اسپتال کو فرنٹ آفس کے طور پر استعمال کیا گیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات کے مطابق مزید رقوم کی منتقلی کا انکشاف بھی متوقع ہے۔ ابھی تحقیقات کی صرف شروعات ہے، جس میں ملک ریاض اور بحریہ ٹاؤن کے خلاف یہ شواہد اور ثبوت سامنے آئے ہیں۔ چیئرمین بحریہ ٹاؤن ملک ریاض نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ہم اپنے عملے کی تنخواہیں ادا کرنے کے قابل نہیں ہیں، اور حالات اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ ہم پاکستان میں بحریہ ٹاؤن کی تمام سرگرمیاں مکمل طور پر بند کرنے پر مجبور ہیں۔ تاہم یہ آخری قدم ہوگا۔ ملک صاحب کہتے ہیں کہ میں خاموش ہوں، لیکن اگر دل کا طوفان پھٹ گیا تو سب کا بھرم ٹوٹ جائے گا۔ یہ دھمکی ہے یا دکھ، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ اپنی بات کا اختتام بس ان جملوں سے کرنا چاہوں گی کہ اگر احتساب صرف خاص افراد تک محدود ہے اور نظام اب بھی طاقتور کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے، تو پھر اس احتساب سے عوامی فلاح کی امید رکھنا مشکل ہے۔ لیکن اگر واقعی عدالتیں، نیب اور حکومت اس بار سچائی کے ساتھ کھڑی ہیں، تو شاید یہ پہلا موقع ہوگا جب پاکستان نے اپنے ایک طاقتور بیٹے کو قانون کے تابع کر دکھایا۔ فی الحال یہ کہانی مکمل نہیں ہوئی۔ فقط ایک سوال رہ گیا ہے کہ کیا ملک ریاض واقعی مجرم ہے یا صرف ایک اور سیاسی بساط پر قربانی کا بکرا؟